cineink.com cineink.com पर आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिल लंदन। आदाब, मेरा नाम परवेज आलम है। मोमिन खां मोमिन का शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। उर्दू शायरी का जादू सर चढ़कर बोलता है। भले ही आप उर्दू ना जानते हो, एक बार अगर उर्दू शायरी से इश्क हो गया तो फिर जिंदगी के किसी भी मोड़ से आप गुजरे, हर सूरत हाल, हर मौके पर उर्दू का शेर आपका हाथ थामे मिलेगा। मीर, गालिब, इकबाल सिर्फ उर्दू के नहीं, दुनिया के अजीम तरीन शायरों में शामिल हैं। उर्दू शायरी आज भी बेइंतहा मकबूल है। जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं, वो भी उर्दू सीख रहे हैं और शायरी कर रहे हैं। हमारी ये रेडियो सीरीज़ इल्म शायरी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक बड़ी तादाद में उर्दू के आशिक उर्दू में शायरी करना चाहते हैं, लेकिन आसानी से ऐसा उस्ताद नहीं मिलता जो उन्हें उर्दू शायरी करने के बुनियादी नुक्तों से वाकिफ करा सके। शायरी क्या होती है? गज़ल क्या है? गज़ल का शेर क्या होता है? अच्छे शेर को समझने और परखने का फन क्या है? शेर किस बहर या मीटर में कहा जाए? मगर ये जालिम मीटर क्या होता है? उर्दू शायरी के अरूज क्या है? वगैरह वगैरह। इन सभी सवालात का जवाब देने के लिए मेहर आलम खान साहब स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। रेडियो मंजिल के सामीन की खिदमत में मेरा यानी मेहर आलम खान का भी आदाब अर्ज़ है। लेकिन पहले अहमद सलमान का शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। और जब ये शायरी एक अच्छे गुलकार के हिस्से में आती है तो फिर ये नशा सारे नशों से बढ़कर है, जैसे असरारुल हक मजाज और शेफाली फ्रॉस्ट का ये जादू। कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या ऐ शोर शदारा किया आपने कमाल किया। वो जुल्फ़े परेशां भूल गए, वो दीदा गिरिया भूल गए। ऐ शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। ऐ शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। ऐ ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए, है ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए। हम सूरत जाना भूल गए, है ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए। हम सूरत जाना आपने मोड बना दिया। शेफाली फ्रॉस्ट की आवाज। अरे वाह वाह, इसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा। यानी एक बात गज़ल की हो और फिर गायकी हो गज़ल की, और गज़ल गाने वाली एक मारूफ आवाज़ हमारी दोस्त शेफाली फ्रॉस्ट की। शेफाली फ्रॉस्ट की आवाज़ में मजाज की गज़ल इस प्रोग्राम के आखिर में जारी रहेगी। पहले मेहर आलम खान साहब, सवाल बराह रास्त आपसे। उर्दू शायरी की सबसे मशहूर फॉर्म या सिन्फ है गज़ल, और गज़ल में होते हैं शेर या अशार। अब ज़रा गज़ल के सांचे पर या स्ट्रक्चर पर रोशनी डालिए। देखिए, गज़ल के लिए सबसे जो उसका फॉर्म है या फॉर्मेट है, उसमें पहले शेर को हम मतला कहते हैं। और मतले की ख़ास बात ये होती है कि उसमें दोनों मिसरों में, यानी दोनों लाइंस जो हैं, एक लाइन को उसमें मिसरा कहते हैं, और दोनों मिसरों में यानी रदीफ़ भी होती है और काफ़िया भी होता है। जैसे गालिब की गज़ल है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, जी, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब ये देखिए, ये मतला है, और इसमें रदीफ़ और काफ़िया कहाँ है? आपने फिर पढ़िए शेर, दिले नादां
तुझे हुआ क्या है। اب اس میں کیا ہے جو ہے ردیف ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے پوری غزل میں یہ دونوں لفظ جو ہیں کیا اور ہے، شعر کے دوسرے مصرے میں یہ ضرور آئیں گے، مطلب میں دونوں میں آئے گا، یعنی پہلے مصرے میں بھی ہوگا اور دوسرے مصرے میں بھی ہوگا. اور اس سے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ ہوا جو ہے یہاں پہ قافیہ ہوا. اور دوسرا مصرع جو آپ نے پڑھا کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب دیکھیے ہوا اور دوا یہ رائمنگ ورڈز ہیں، تو قافیہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں رائمنگ ورڈز کو ہم قافیہ کہتے ہیں. قافیہ جو ہے غزل کے لیے ضروری ہے کہ یعنی ویسے تو ہر شعر کے لیے قید ہے کہ اس میں قافیہ ہونا چاہیے. غزل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ردیف ہوتی ہے، جیسا میں نے کہا کہ آخری لفظ یا الفاظ جو ہوتے ہیں جو بالکل وہی رہتے ہیں، بدلتے نہیں پوری غزل میں. تو جیسے اس میں کیا ہے تو کیا ہے دونوں لفظ جو ہیں بار بار آئیں گے، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آخر میں کیا ہے ضرور آئے گا. تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اس میں ردیف اور قافیہ ایک بار پھر سے بتا دیجیے. دیکھیے کیا ہے تو اس میں ردیف ہوئی، اور ہوا اور دوا یہ قافیہ ہوئے. اور اسی غزل کا شعر ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. اب اس میں ماجرا جو ہے قافیہ ہے اور کیا ہے ردیف ہے. میرا عالم خان صاحب، پہلی بات شعر کیا چیز ہے، وہ کیا ضروری چیزیں ہیں جو کسی شعر میں ہونی چاہیے؟ جی بہت یعنی آپ نے پوائنٹڈ سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے پرویز صاحب کہ شعر کو پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کے لغوی یعنی ڈکشنری میں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں جاننا اور بوجھنا. لیکن اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ابھی تک بہت ساری تعریفیں ہوئی ہیں، شعر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا ہو ویسا ہو، لیکن ابھی بھی شاعروں میں اور نقادوں میں یعنی ایک طرح کا ڈس سیٹسفیکشن، بے اطمینانی کی کیفیت ہے کہ وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے کہ اگر کسی نے کہا کہ شعر میں قافیہ ہونا چاہیے تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں قافیے کی کیا ضرورت ہے، خیال ہونا چاہیے. تو کہنے لگے بھئی خیال کی بھی کیا ضرورت ہے، خیال تو نثر میں بھی ہوتا ہے، تو شعر کی پہچان کیا ہوئی. تو شعر کی دو طرح سے ہم تعریفیں کر سکتے ہیں. ایک منطقی تعریف ہوتی ہے یعنی لاجیکل ڈیفینیشن، اور وہ یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو نصیر الدین طوسی نے جو ایک بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں شاعری کے اور اس کے شعر کو پرکھنے کا جو علم ہوتا ہے جس کو ہم عروض کہیں گے، بعد میں اس کی بات کریں گے، ان کے نزدیک کلام مخیل جو ہے وہ شعر ہے. اب آپ کہیں گے کلام مخیل یہ کیا بڑی گاڑی سی بول دی میں نے، ہر حالت میں کہوں گا. تو ایسا کلام جس میں کوئی خیال ہو اس کو ہم شعر کہیں گے. شبلی نعمانی ہمارے کہتے تھے کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوتے ہیں وہ شعر ہوتے ہیں. دیکھیں آپ، جذبات کا اظہار تو نثر میں بھی ہوتا ہے. اس طرح مولانا الطاف حسین حالی نے بھی اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں قافیے اور وزن کی قید کو شعر کی تعریف سے بالکل اڑا دیا تھا. مگر زیادہ تر شعراء کے نزدیک یہ تعریفیں موضوعی ہیں یعنی سبجیکٹ کی ہیں اور قابل قبول نہیں ہیں. یعنی منطقی تعریفیں جو ہیں، یہ جو باتیں کہیں ہم نے، یہ ان کو ایکسیپٹنس حاصل نہیں ہے. دوسری بات ہے عروضی تعریف، یعنی جو عروض کا فن ہے یعنی شعر کو پرکھنے کا جو فن ہے اس کے مطابق شعر ہے کیا. ہاں یہ بہت ضروری بات ہے. ہاں تو میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. یہ مجھے اچانک یاد آیا جب کہتے ہیں خیال کا ہونا ضروری ہے. جی جی جی. تو شعر کی جو عروضی تعریف ہوتی ہے، عروض کی تعریف بعد میں کروں گا، شعر کی عروض یہ بڑی مشکل بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عروض کے ماہرین ہیں ان کے نزدیک شعر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جملے کو، کسی بھی جملے کو، کسی بھی کلام کو ریاضی کے اصولوں پر، ریاضی مطلب میتھمیٹکس، ارتھمیٹک، بلکہ اس کے مقرر کیے ہوئے اسٹینڈرڈز جو ہیں، معیارات جو ہیں، ان پر جانچا جاتا ہے. اور ابن رشیق ایک جو ہے ایک عروضداں ہوا ہے، اس نے یہ لکھا 1000 سال پہلے یہ بات، اس نے ایک معیار بنایا تھا شعر کا، وہ سن لیجئے، جو آج تک اس پہ کافی لوگوں کا اتفاق ہے. اچھا جی جی. تو اس نے کہا کہ شعر ایسا کلام ہے جو موضوع، مقفع اور بالمقصد یعنی بالارادہ کہا گیا ہو. اب اس میں 3 باتیں، مجھے آپ کی پریشانی کا احساس ہے اور میں نے کیونکہ کوٹ کیا ہے اس کو تو اس لیے مجھے یہ جملہ کہنا پڑا. یعنی یہاں پہ شعر کی 3 شرطیں انہوں نے بیان کی. نمبر 1 وزن ہو، اس میں کوئی اس میں بیلنس ہو، مطلب ایک مصرع جتنا وزن ہے اس کا، یعنی 50 گرام کا ہے تو دوسرا بھی 50 گرام کا ہو، 51 گرام کا نہیں ہو سکتا. ایک چیز. دوسرا قافیہ، میں نے کہا قافیہ ہم پہلے بات کر چکے کہ قافیہ ردیف سے پہلے آنے والا جو شعر کے
مصرے میں، دوسرے مصرے میں خاص طور سے، اور مطلع کے دونوں مصروں میں ہوتا ہے، وہ لفظ قافیہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا قصد یا ارادہ یا کوشش۔ قصد کا مطلب بالارادہ یا بالقصد، جب میں نے کہا عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش سے کوئی بات کہی گئی ہو۔ لیکن آپ کہیں گے کہ صاحب کوشش سے تو نثر بھی، یہ انٹرویو بھی ہم کوشش سے کر رہے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایفرٹ ڈال رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ جوش صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یار یہ بالارادہ کیا ہوتا اور بالقصد کیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی آج تک ایک مصرع بھی نہیں کہا ہے ارادہ کر کے یا قصد کر کے، تو گویا ان کا جوش صاحب کا سارا کلام ردی کی ٹوکری میں جائے، وہ شاعری کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ قصد کو اگر ہم نیت کہیں، یعنی شعر کہنے کی نیت سے جو کلام کہا جائے، اس کو یعنی شعر کی تعریف میں شامل کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے جی۔ تو دونوں چیزیں، جیسے ایک بات ہوتی ہے آورد اور ایک چیز ہوتی ہے آمد۔ آورد جو ہے وہ جو کوشش کر کے جو ہم کرتے ہیں، اور آمد وہ ہے کہ ایک دم کوئی خیال آپ بیٹھے ہیں یا سو رہے ہیں، خواب میں کوئی مصرع آپ کو آ گیا۔ ہاں سب لوگ بالکل ایسے، وہی بھی لوگ اسی طریقے سے صاحب رات کو ایک شعر ہو گیا، ہاں ہو گیا جی بالکل، اس کو ہم آمد کہتے ہیں۔ اور جو کہا گیا، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے یہ غزل کہی ہے، تو یعنی اس کو میں نے قصدن کہا ہے، تو اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے وہ ڈیفینیشن ذرا دوہرا دیں شعر کی جو ابھی آپ نے کہی۔ میں نے کہا تھا شعر ایسا کلام ہے جو موضوع ہو، مقفع ہو اور بالقصد ہو۔ اس کے 3 شرطیں، یعنی موضوع کا مطلب وزن میں ہو، اور دوسرا شرط قافیہ، اور تیسرا یہ کہ اس کا قصد ہو، ارادہ ہو، ارادے کے علاوہ نیت ہونی چاہیے۔ قصد کو یہاں نیت کے معنی مطلب ایک لیول پہ سیریسلی لیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہیں کہ آپ نے مطلب بک رہا ہوں جنون میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے، لیکن یہ کہ یہ تو غالب کو یہ فنازل تھا کہ وہ جنون میں بھی کچھ کہہ گئے، وہ ایک سے ایک بہترین شعر کہہ گئے۔ خیر، تو یہ تو ہوئی شعر کی ڈیفینیشن۔ اب عروض کی بات کرتے ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی پھر عروض کیا ہوا۔ تو شعر کی ڈیفینیشن ہم نے کر لی، منطقی ڈیفینیشن کر لی، اور ہم نے عروضی ڈیفینیشن کر لی۔ اب آپ کہیں گے یہ عروض کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کا اشارہ دیا کہ عروض کے کچھ ارتھمیٹیکل یعنی ریاضی کی طرح کے اصول اور معیارات طے کیے گئے ہیں، اس سے ہم شعر کے وزن کی صحت کی جانچ کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں کہ گویا موضوع ہے کہ غیر موضوع۔ تو موضوع کلام جو ہے شعر ہے، شاعری ہے، اور ناموضوع کلام جو ہے، یہ غیر موضوع کلام جو ہے وہ نثر ہے۔ جیسے موضوع لفظ کو اگر انگریزی میں ایک دم سے ہم کریں تو شاید اپروپریٹ، جی کہ جو مناسب، سوٹیبل۔ تو کیا عروض کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ عروض اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی شعر کے وزن کی صحت، یعنی وزن اس کا صحیح ہے، یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جانچا جا سکے کہ کوئی کلام موضوع ہے یا ناموضوع، جیسے میں نے ابھی کہا۔ مطلب یہ کہ وہ کلام وزن میں ہے یا نہیں، یعنی علم عروض منظوم کلام کی کسوٹی ہے۔ عروض کا جو علم ہے، جو بھی نالج ہے، جو ودیا ہے ایک طرح سے، وہ کلام کی یا شعر کی کسوٹی ہے، اس کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے۔ اس میں کتنی کویتا ہے، ہاں اس میں کویتا کتنی ہے، بالکل کویتا ہے، اور اس میں کتنا وزن سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، آوازوں کا جو ردم جو بنتا ہے، جو آنگ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک مصرے میں تو آپ نے ایک 5 آہنگ اس میں کہہ دیے اور دوسرے میں 3 رہ گئے یا 2 رہ گئے، تو وہ شعر نہیں ہوگا۔ سنتولن، ایگزیکٹلی، یعنی دونوں مصروں میں ایک سنتولن، ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اور اس علم کے دیگر علوم کی طرح کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں جن کی پاسداری کرنا لازمی ہے۔ جیسے آپ ڈریے گا نہیں، اور سننے والوں کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے، یعنی کچھ آوازیں یا کچھ اوزان یا وزن کی جمع، جیسے میں نے کہا، وہ طے کر لیے گئے، جو اس کا مجد تھا اس نے طے کر دیے۔ اب اس میں ایک آواز ہے فاعلن، ایک فاعلن، ایک مفاعلن یا مفاعیلن یا فاعلاتن۔ اب اس طرح کی آوازیں جب آئیں گی، یہ جب ہمارا ذکر آگے بڑھے گا اس میں ہم اس کی تفصیل بتائیں گے۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ 2 طرح کی آوازیں ہوتی ہیں۔ آپ تو براڈ کاسٹر ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی آواز ہوتی ہے اور ایک بڑی آواز ہوتی ہے یا مکمل آواز ہوتی ہے۔ اب جیسے ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو، لگھو اور گرو، جی ہے نا۔ جیسے ہم نے ایک لفظ کہا سبا، تو سبا میں س جو ہے وہ چھوٹی آواز ہے، وہ لگھو ہے، اور با جو کہا وہ گرو ہے۔ تو ایک لگھو ایک گرو، سبا کو اگر ہم کہیں تو آوازوں کے لحاظ سے اس میں ایک لگھو ہے ایک گرو ہے۔ تو انہی آوازوں کا جو سنتولن ہے، اس کا جو ریپیٹیشن ہوتا ہے، اور روٹیشن میں ان کو استعمال کرتے ہیں ہم، اور ان کی جو تکرار ہوتی ہے، اس سے شاعری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اس کا ایک آرڈر ہے، اور اس آرڈر کے اصول ہیں جو ہم بعد میں اس سیریز میں بات کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس سیریز میں عروض پر تفصیل سے بات کریں گے۔ جی جی۔
ارکان پر بات کریں گے. بالکل. اور کیسے یہ علم جو ہے ڈیولپ ہوا, یعنی شاعری, یہ عروض کا سسٹم کس نے بنایا؟ عروض کا سسٹم. ہاں, یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی غزل جو ہے وہ اس کا میٹر یہ ہوگا, یا ایک ہی میٹر میں غزل کہی جائے گی, یا اور بھی اس کے علاوہ کئی میٹرز ہوں گے, ان کے الگ الگ نام ہیں. صحیح بات ہے. وہی اراکین جو مطلب ان کی کیا کیا ہیں, ذرا سے مثالیں دیجیے. جیسے میں غزل کے پیمانے کو بحر کہتے ہیں, یعنی ایک سانچہ ہوتا ہے بحر جس میں لفظ ڈالے جاتے ہیں اور کسی خاص ربط اور آرڈر میں وہ لفظ ڈالے جاتے ہیں. تب جانے کے بعد شعر بنتا ہے, اور شعر یعنی اگر اس میں 5 شعر ہیں تو غزل بنتی ہے. 5 سے زیادہ بھی 7 ہو سکتے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یوں شعروں کا مطلب منیمم اسٹینڈرڈ جو غزل کا کہا گیا وہ یہ کہ 5 شعر کم از کم اس میں ہونے چاہیے, جس میں 1 مطلع اور 1 مقطع اور 3 بیچ کے اشعار. تو میرے علم خان صاحب, ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے میرے بنیادی طور پہ, وہ یہ کہ شعر کی پرکھ یا شاعری کا جو فن ہے اس کو ہم عروض کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں, اس کو بالکل عروض کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک شعر کیسے بنایا جاتا ہے, یا کیسے بنتا ہے, یا کیسے ہوتا ہے اپنے آپ میں, یا کس طرح اس کو پرکھ کس کا جانچا جاتا ہے, اس کو کیسے جانچا جائے. اکثر لوگ کہتے تھے اما یار کیا یہ بے وزن شعر سنا دیا آپ نے, ارے صاحب یہ تو شعر میں سکتہ آ گیا, یہ تو اچانک ایک دم سے لوگ کہتے ہیں یہ تو غلط شعر ہے. آپ کو لگتا ہے اس نے کبھی زندگی میں شعر سنا بھی نہیں یہ والا؟ یہ بات صحیح ہے کہ جیسے کہ فرض کیجیے کوئی کسی کو ایک شعر سناتا ہے, جس کو شعر سننے کا فن حاصل ہے, وہ شعر کو سن کے فوراً یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پہ شعر جو ہے وزن میں ہے یا وزن میں نہیں ہے, ضروری نہیں کہ اس نے وہ شعر سنا ہو یا نہ ہو, اس لیے کہ ایک میٹر ہے اس کے دماغ میں, ایک ترکیب, ایک سانچہ ہے, اس سانچے میں وہ شعر فٹ نہیں ہو رہا ہے, بالکل کہیں دائیں بائیں اس کا وزن ہو رہا ہے, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ شعر تو دیکھیے. اب اس کے لیے کہیں گے کہ اس آدمی کے کان جو ہیں وہ بہت ٹرینڈ ہیں, ہے نا, وہ آوازوں کو اور آوازوں کی یعنی نہ صرف تعداد بلکہ کہاں کہاں اور کس آرڈر میں, کس ردم میں, کس لے میں وہ آوازیں استعمال ہوئی ہیں, اس کو اس کی کان پہچان سکتے ہیں. پروگرام سنتے رہیے. میرے ساتھ موجود ہیں میرے عالم خان صاحب. احمد سلمان کا شعر ہے, یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے, سو کیا لکھوں میں, وہ دور جنگل کی جھونپڑی میں جو ایک دیا ہے وہ شاعری ہے. اسرار الحق مجاز کی شاعری بھی اسی دیے کے سمان ہے, اور اسے آپ تک پہنچا رہی ہیں شیف علی فروسٹ. اب گل سے نظر ملتے ہی نہیں, اب دل کے کلے کھلتے ہی نہیں, اب گل سے نظر ملتے ہی نہیں, اب دل کے کلے کھلتے ہی نہیں. اے فصل بہارا رخصت ہو, اے فصل بہارا رخصت ہو, ہم لطف بہارا بھول گئے. اے فصل بہارا رخصت ہو, ہم لطف بہارا بھول گئے. سب کا تو مداوا کر ڈالا, اپنا ہی مداوا کر نہ سکے. سب کے تو گریباں سے ڈالے, سب کے تو گریباں سے ڈالے, اپنا ہی گریباں بھول گئے. کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا, اے شورش دورا بھول گئے. وہ زلف پریشاں بھول گئے, وہ دیدار گریا بھول گئے.
وفا کا عالم ہے، یہ اپنے وفا کا عالم ہے، اب ان کے جفا کو کیا کہے، ایک نشتر زہر آگے رکھ، نزدیک رگے جاں بھول گئے، ایک نشتر زہر آگے رکھ، نزدیک رگے جاں بھول گئے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا، اے شورش دوارا مجاز کی غزل شیف علی فروسٹ کی آواز میں مہر علم خان صاحب کے ساتھ ہماری ریڈیو سیریز علم شاعری کے دوسرے حصے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اردو ہندی کے بہترین پروگراموں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ cineink.com پر تشریف لائیے، cineink.com۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔ Cine Inc.